بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے کون ادب میں لطف اندوزی پر زور دیتا ہے؟ تو لان جائنس جو ہے ادب میں لطف اندوزی پر زور دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مصحفی اور ان کے اہم معاصرین کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا قاضی عبد الودود۔ اردو کا المیہ کس کی تصنیف ہے؟ اردو کا المیہ کس کی تصنیف ہے؟ تو مولوی عبدالحق۔ موازنہ انیس و دبیر کی پہلی اشاعت کیا ہے؟ تو 1907 عیسوی۔ تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو احتشام حسین۔ ریتی نظریہ کو سنسکرت شعریات میں پیش کرنے کا کارنامہ کس نے انجام دیا تھا؟ تو آچاریہ وامن نے ریتی نظریہ کو سنسکرت شعریات میں پیش کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا۔ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس کے والد کا نام محمد اشرف تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کے والد کا نام محمد اشرف تھا۔ اگلا سوال ہے، سوال مدلل مداحی کا نہیں مدلل تنقید ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ سوال مدلل مداحی کا نہیں مدلل تنقید ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو گوپی چند نارنگ کا یہ قول ہے، سوال مدلل مداحی کا نہیں مدلل تنقید ہے۔ کس نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا تھا۔ یاد رہے کہ الطاف حسین حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا تھا۔ املا نامہ کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ تو گوپی چند نارنگ نے املا نامہ کو ترتیب دیا ہے۔ کون شاعری کے لیے جھوٹ اور مبالغے کو جائز سمجھتا ہے؟ تو ارسطو جو ہے شاعری کے لیے جھوٹ اور مبالغے کو جائز سمجھتا ہے۔
इनमें से कौन तीसरी आँख से शऊर की आँख मुराद लेते हैं? तो सैयद शबीहुल हसन। सैयद शबीहुल हसन तीसरी आँख से शऊर की आँख मुराद लेते हैं। उर्दू में दानिश्वरी की रिवायत और दानिश्वर इकबाल किसकी तख्लीक है? उर्दू में दानिश्वरी की रिवायत और दानिश्वर इकबाल किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा आल अहमद सुरूर। उर्दू मरसिया और मरसिया निगार किसकी तख्लीक है? उर्दू मरसिया और मरसिया निगार किसकी तख्लीक है? तो सैयद शबीहुल हसन। हदिया कैसरिया और रिसाला ताउन का मुसन्निफ़ कौन है? हदिया कैसरिया और रिसाला ताउन का मुसन्निफ़ कौन है? तो इमदाद इमाम असर। मकातिब शाद किसकी तख्लीक है? मकातिब शाद किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा मुहय्युद्दीन क़ादरी ज़ोर। पुराणों की कहानियाँ किसकी तख्लीक है? पुराणों की कहानियाँ किसकी तख्लीक है? तो गोपी चंद नारंग। फ़ारसी शेर व अदब चंद मुताले किसकी तख्लीक है? फ़ारसी शेर व अदब चंद मुताले किसकी तख्लीक है? तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद। ज़ोहरे इश्क को किसने तरतीब दिया है? ज़ोहरे इश्क को किसने तरतीब दिया है? तो मजनू ने। मजनू गोरखपुरी ने। इनका असल नाम है अहमद सिद्दीक़। अहमद सिद्दीक़ ने ज़ोहरे इश्क को तरतीब दिया है। किसके नज़दीक अशिया को नहीं बल्कि ख़यालात को आगे बढ़ाना है? किसके नज़दीक अशिया को नहीं बल्कि ख़यालात को आगे बढ़ाना है? तो इसका सही जवाब ये वाला होगा मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड के नज़दीक अशिया को नहीं बल्कि ख़यालात को आगे बढ़ाना है। पहचान और परख किसकी तख्लीक है? पहचान और परख किसकी तख्लीक है? तो आल अहमद सुरूर। एक तसनीफ़ है परख और पहचान। आप लोग बताएं वह किसकी तख्लीक है? बुझी व शम्मा और अदबी चौपाल किसकी तसानीफ़ हैं? बुझी व शम्मा और अदबी चौपाल किसकी तसानीफ़ हैं? तो इसका सही जवाब होगा सैयद शबीहुल हसन लाहौरी। इनकी पैदाइश लाहौर में है। किसने मुहज़्ज़ब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को ज़रूरी तसव्वुर किया है? तो टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट ने मुहज़्ज़ब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को ज़रूरी बताया है। एक अच्छे नक़ाद में 3 खूबियाँ होनी चाहिए। यह बयान किसका है? तो आल अहमद सुरूर। ये बयान जो है आल अहमद सुरूर का है। एक अच्छे नक़ाद में 3 खूबियाँ होनी चाहिए। आल अहमद सुरूर। जदीदियत और हम किसकी तख्लीक है? जदीदियत और हम किसकी तख्लीक है? तो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी।
کس کے نزدیک شاعری کا مخصوص اثر یہ ہے کہ وہ رخ اور رویے متعین کرتی ہے؟ تو ریچرڈس کے نزدیک شاعری کا مخصوص اثر یہ ہے کہ وہ رخ اور رویہ متعین کرتی ہے۔ عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ کس کی تخلیق ہے؟ عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ کس کی تخلیق ہے؟ تو اپنا علامہ شبلی نعمانی، ڈی والا اس کا صحیح آپشن ہوگا۔ سوال ہے، کس نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے؟ تو ڈرائیڈن نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ امداد امام اثر نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سید محمد محسن بنارسی سے۔ شاعری اور ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ شاعری اور ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ٹی ایس ایلیٹ۔ اگلا سوال ہے، بھرت منی نے مستقل یا غالب جذبات کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 8۔ بھرت منی نے مستقل یا غالب جذبات کی تعداد جو ہے 8 بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے، صرف ان کے کلام یعنی حالی کے کلام، صرف ان کے کلام کے مطالعے سے شہد کی مکھی کی طرح ذرہ ذرہ چون کر، یہ ذرہ ذرہ نہیں ہوگا، یہاں پہ ذرہ ذرہ ہوگا، ذرہ ذرہ چون کر سعدی کی سیرت و اخلاق و عادات کو مرتب کیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے حالی کے حوالے سے، صرف ان کے کلام کے مطالعے سے شہد کی مکھی کی طرح ذرہ ذرہ چون کر سعدی کی سیرت اور اخلاق و عادات کو مرتب کیا ہے، یعنی حالی نے مرتب کیا ہے۔ یہ مولوی عبدالحق کا قول ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تعبیرات پر حقائق کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا بقول۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا رشید حسن خان۔ بقول رشید حسن خان، تعبیرات پر حقائق کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ خطوط شبلی بنام آزاد کو کس نے مرتب و شائع کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سید محمد حسنین نے۔ 1988 میں جو ہے سید محمد حسنین نے خطوط شبلی بنام آزاد کو مرتب و شائع کیا تھا۔ سید محمد حسنین۔ کس نے حیت کو المیہ کی جان بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ارسطو۔ ارسطو جو ہے حیت کو المیہ کی جان بتاتا ہے۔ سوال نمبر 437 ہے، اطلاقی تنقید نئے تناظر کس کی تخلیق ہے؟ اطلاقی تنقید نئے تناظر کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ، اے والا۔ اگلا سوال ہے، ناولٹ گردش کس کی تخلیق ہے؟ ناولٹ گردش کس کی تخلیق ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مجنو گورکھپوری۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس نے وکرکتی کو نظریہ کی شکل دی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آچاریہ کنتک نے۔ یہاں پہ شنکک نہیں ہوگا، آپ لوگ صحیح کر لیں گے، یہ والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آچاریہ کنتک۔ وکرکتی کو آچاریہ کنتک نے نظریہ کی شکل دی ہے۔ رگ وید اور اپنشد کی روشنی کس کی تخلیق ہے؟ رگ وید اور اپنشد کی روشنی کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شکیل الرحمن۔ اگلا سوال ہے انتخاب یادگار کس کا تذکرہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ انتخاب یادگار کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا امیر مینائی، بی والا۔ انتخاب یادگار امیر مینائی کا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون شاعری کو خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں؟ الطاف حسین حالی ہوگا، شبلی ہوں گے، آزاد ہوں گے، یا امداد امام اثر ہوں گے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، یعنی علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی جو ہیں شاعری کو خطابت سے مختلف اور برتر خیال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو زبان و ادب، اردو زبان و ادب اور شعر و زبان، اردو زبان و ادب اور شعر و زبان کس کی تصانیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان۔ اگلا سوال ہے نئے نام کو کس نے مرتب کیا ہے؟ نئے نام کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی نے۔ نئے نام کو شمس الرحمن فاروقی نے مرتب کیا ہے۔ سی والا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے گلستان سخن کس کا تذکرہ ہے؟ گلستان سخن کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مرزا قادر بخش، ڈی والا اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ تنقیدی نظریات کس کی تخلیق ہے؟ تنقیدی نظریات کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا احتشام حسین۔ تنقیدی نظریات جو ہے احتشام حسین کی تخلیق ہے۔ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ کہتے ہیں کہ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے کہ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کس نے اردو کی نثری داستانے پر ڈفل کی ڈگری 1948 عیسوی میں حاصل کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گیان چند جین۔ گیان چند جین جو ہیں اردو کی نثری داستانے پر ڈفل کی ڈگری 1948 عیسوی میں حاصل کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس کے نزدیک شعر سے مراد وہ کلام ہے جو جوش و خروش و سنجیدگی سے پیدا ہو؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک شعر سے مراد وہ کلام ہے جو جوش و خروش و سنجیدگی سے پیدا ہو۔ آج کا آخری سوال ہے اردو افسانہ روایت اور مسائل کس کی تخلیق ہے؟ اردو افسانہ روایت اور مسائل کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔